डियर स्टूडेंट्स, आपका उर्दू का पर्चा 100 नंबर का होता है। इसमें 20 नंबर मारूजी तर्ज के हैं और 80 नंबर इंशाई तर्ज के हैं। मारूजी का पर्चा करने के लिए आपको 20 मिनट का वक्त दिया जाता है और इंशाइया तर्ज के पर्चे के लिए जो कि 80 नंबर का है, आपको 2 घंटे और 40 मिनट का वक्त दिया जाता है। सबसे पहले पर्चे में आपके सामने मारूजी पर्चा आता है जिसके 20 नंबर होते हैं। ये आपके सामने बोर्ड का एक मारूजी का पर्चा है और पहले 5 सवालात जो हैं वो आपके असबाक में से होते हैं। जैसे पहला सवाल है, अकबरी के खावंद का नाम क्या था। इसी तरह जो आपका अगला सवाल है वो मुताबिकत और हरूफ का इस्तेमाल। मुताबिकत और हरूफ का इस्तेमाल 3 नंबर की मुताबिकत आती है, यानी एक जुमला जो अल्फाज पर मुश्तमिल है, उन अल्फाज में मुताबिकत है, ये हमने देखना होता है। जैसे जुमला नंबर, ये सवाल नंबर 6 है, अहमद ने किताब, कापी और कलम खरीदा, खरीदे, खरीदी के खरीदी। तो मुताबिकत के जुमलों में हम अल्फाज के दरमियान एक रब्त को देखते हैं। हरूफ जो है इसके दो आते हैं 2 नंबर के। मिसाल के तौर पर सवाल नंबर 10 जो है, वो बीमार था इसलिए कॉलेज ना आ सका। तो इसमें कौन सा हर्फ आएगा? क्योंकि वो बीमार था इसलिए कॉलेज ना आ सका, क्योंकि वो बीमार था, अगर वो बीमार था, बस वो बीमार था इसलिए कॉलेज ना आ सका। तो 5 नंबर के जो आपके एमसीक्यूज होते हैं वो मुताबिकत और हरूफ के मुताबिक होते हैं। अगले जो 5 एमसीक्यूज हैं ये रमूजे औकाफ के मुताबिक होते हैं। रमूजे औकाफ जिसे इंग्लिश में पंक्चुएशन कहते हैं। जैसे सवाल नंबर 11 है कि जी वावैन की अलामत क्या है। आगे मुख्तलिफ अलामतें दी गई हैं, तो पंक्चुएशन में हमें इस तरह से सवाल आ सकते हैं। आखिरी जो 5 सवाल हमें आते हैं वो इमदादी अफाल के आते हैं। इसमें हमें मसादिर दिए जाते हैं। जैसे ये 16वां एमसीक्यूज है, निकलना, चाहना, रखना। तो इन एमसीक्यूज के सामने 4 जुमले दिए जाते हैं और एक जुमला इनमें से ठीक होता है। तो इस तरह से हमारे 20 एमसीक्यूज आते हैं सवाल नंबर 1 में और मजमुई तौर पर ये 4 सवाल होते हैं। पहला सवालों का जवाब जो सबाक में है, अगले 5 मुताबिकत और हरूफ, उससे अगले 5 पंक्चुएशन यानी रमूज़े औकाफ और आखिरी 5 इमदादी अफ़ाल से सवाल आते हैं। हिस्सा सबक में आपके 14 असबाक हैं। हिस्सा नज़म में आपकी 10 नज़में हैं और गज़लियात 12 हैं। सरमाया उर्दू ये आपकी टेक्स्ट बुक है। इसमें जो हिस्सा सबक है, अगर हम इंशाइया तर्ज की बात करते हैं तो हिस्सा सबक जो है ये 25 नंबर का आता है। इसमें जुज़ की तशरीह 15 नंबर की है और सबक का जो खुलासा है वो 10 नंबर का है। हिस्सा नज़म 15 नंबर का, जिसमें आशार की तशरीह 10 नंबर की और नज़म का जो खुलासा है वो 5 नंबर का। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें हिस्सा सबक 25 नंबर का, हिस्सा नज़म 15 नंबर का, यानी ये 40 नंबर हो गए। 10 नंबर की आपको गज़ल आती है। इस तरह से जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें जो इंशाइया तर्ज है उससे हमें 50 नंबर का पर्चा आता है। ग्रामर जो है जो हमारी वो 30 नंबर की है। इसमें बहुत कीमती, बहुत अहम 20 नंबर का मजमून और 10 नंबर में आपको खत या आप बीती का सवाल आता है। मारूदी को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं इंशाइया तर्ज के पर्चे की। इंशाइया तर्ज के पर्चे में दूसरा जो सवाल आता है वो नज़म के आशार की तशरीह और जो दूसरा उसका बेजुज़ है उसमें गज़ल के आशार की तशरीह आती है।
تو نظم کے اشعار کی تشریح میں آپ کو 2 یا 3 شعر آ سکتے ہیں، اور غزل کے جو اشعار ہیں اس میں 3 شعر آتے ہیں۔ اس کی آپ پریزنٹیشن کیسے کریں گے؟ آپ سوال نمبر 2 لکھیں گے، خوبصورت سا نظم کی تشریح لکھیں گے، اس کے بعد آپ شعر لکھیں گے، نظم کا عنوان دیں گے، شاعر کا نام لکھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ تشریح کریں گے۔ اسی طرح جز بے کی آپ ہیڈنگ دیں گے، غزل کی تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، اس کے بعد آپ شعر لکھیں گے، اگر غزل کی بہت اچھی تیاری ہے تو مفہوم کی ہیڈنگ دیں گے، اس کے بعد آپ تشریح کریں گے۔ اگر آپ نظم کے اشعار کی تشریح کر رہے ہیں تو آپ نے ایک شعر کی تشریح کوشش کرنی ہے کہ 1.5 صفحے کی ضرور کریں۔ اسی طرح اگر غزل کے اگر کسی شعر کی تشریح ہے تو وہ بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ بھی 1.5 صفحے کی تشریح کریں۔ سوال نمبر 2 جو ہے اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ 45 منٹ میں کر لینا ہے، 20 منٹ نظم کی تشریح کے لیے اور 25 منٹ جو ہے وہ آپ نے غزل کی تشریح کے لیے رکھنے ہیں۔ کوشش کریں نظم کی تشریح 15 سے 16 منٹ میں کر لیں، اور اسی طرح غزل کی تشریح جو ہے اس کو آپ 25 منٹ میں کر لیں، تاکہ ہمیں مضمون کو زیادہ وقت دینے کا موقع مل سکے۔ تیسرا سوال جو ہے یہ ہے سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح۔ اس میں آپ کو 2 پیراگراف دیے جائیں گے اور آپ نے ان کا سبق کا عنوان لکھنا ہوگا، آپ نے مصنف کا نام، سیاق و سباق جو 10 سے 12 لائنوں میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے آپ وہ لکھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ تشریح لکھیں گے، اور سیاق و سباق وہی 10 سے 12 لائنوں میں، اور تشریح 2 صفحات کی۔ اگر آپ زیادہ اچھی تشریح کر سکتے ہیں تو آپ 2.5 صفحات کی بھی تشریح کر سکتے ہیں۔ تشریح کرتے وقت آپ اضافی مواد بھی لکھ سکتے ہیں، آپ مصنف کا تعارف لکھنا چاہتے ہیں آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ آیت، حدیث یا کسی شخصیت کا قول لکھنا چاہتے ہیں جو اس پیراگراف کے مطابق ہے، اگر آپ لکھیں گے تو آپ کا ممتحن پہ آپ کا اچھا امپریشن پڑے گا۔ تو یہ جو پیراگراف کی تشریح یا نثر پارے کی تشریح والا سوال ہے اسے آپ کوشش کریں کہ 20 منٹ میں کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ 25 منٹ میں ہر صورت میں تشریح کا سوال جو ہے یہ آپ کر لیں۔ جی، سوال نمبر 4 ہے، آپ نے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے، 2 سبق دیے جائیں گے اور آپ نے ایک سبق کا خلاصہ لکھنا ہے۔ آپ ہیڈنگ دیں گے سوال نمبر 4 سبق کا خلاصہ، سبق کا نام لکھیں گے، آپ مصنف کا نام لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ نے خلاصہ لکھنا ہے۔ سبق کا خلاصہ جو ہوتا ہے یہ 1/3 ہوتا ہے، آپ کوشش کریں کہ یعنی تقریباً آپ نے 2 سے 2.5 صفحات کا سبق کا خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ اگر سبق بہت طویل ہے تو 3 صفحات کے اندر سبق کا خلاصہ لکھ لیں۔ خلاصہ لکھتے وقت اضافی مواد بالکل شامل نہیں کیا جا سکتا، کسی قسم کے اشعار نہیں لکھے جا سکتے، کسی قسم کی کوٹیشن نہیں لکھی جا سکتی۔ جن الفاظ سے سبق شروع ہوتا ہے وہاں سے ہی خلاصہ شروع کرتے ہیں، اور جن الفاظ پہ سبق ختم ہوتا ہے انہی الفاظ پہ سبق کو ختم کر دیا جاتا ہے، اضافی بات کوئی بھی خلاصے میں نہیں لکھی جاتی۔ خلاصہ کرنے میں آپ نے 20 منٹ میں آپ نے خلاصہ لکھ دینا ہے، اور اگر نہیں لکھا جا رہا تو زیادہ سے زیادہ 25 منٹ میں آپ کوشش کریں کہ آپ سبق کا خلاصہ لکھ لیں۔ سوال نمبر 5 جو ہے جی یہ نظم کا خلاصہ ہے، یہ 5 نمبر کا آتا ہے، اور اس میں آپ ہیڈنگ دیں گے حصہ وہی انشائیہ، سوال نمبر 5 نظم کا خلاصہ، آگے آپ نظم کا نام لکھ دیں گے اور اس کے بعد آپ نظم کا خلاصہ لکھ دیں گے۔ نظم کا خلاصہ جو ہوتا ہے یہ اشعار کی ہی نثری ترتیب ہوتی ہے، یا اشعار کا ہی مختصر مفہوم ہوتا ہے۔ جس ترتیب سے اشعار لکھے جاتے ہیں اسی ترتیب سے نظم کا خلاصہ لکھا جاتا ہے، اس میں بھی اضافی باتوں سے گریز کریں۔ 5 سے 6 لائنوں میں آپ اگر نظم چھوٹی آئی ہے تو آپ 5 لائنوں میں 4 لائنوں میں آپ نظم کا خلاصہ لکھ دیں، اگر نظم بڑی ہے تو کوشش کریں 9 سے 8 8 سے 9 لائنوں میں آپ نظم کا خلاصہ لکھ لیں۔ تو وقت جو ہے وہ اس کے لیے 5 منٹ ہے، 5 منٹ میں آپ نے نظم کا خلاصہ لکھ دینا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے جی مضمون کا، بہت اہم، اس میں آپ کو 3 مضامین دیے جائیں گے اور آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے۔ سوال نمبر 6 مضمون،
مضمون میں بیٹا ہیڈنگز ہم نہیں دے سکتے، لیکن اگر آپ اس کا ایک خاکہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو شروع میں لکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ مضمون کا نام، جیسے ہم نے محسن انسانیت، آپ پھر مضمون لکھ لیں گے۔ اور مضمون جو ہے آپ اس کو کیسے لکھیں گے، اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے؟ عام طور پر ایک صفحے کے مضمون چیک کرنے والے 3 نمبر دیتے ہیں، تو کوشش کریں کم از کم 6 صفحات کا تو مضمون ضرور لکھیں، اور اگر آپ مزید لکھ سکتے ہیں 8 یا 9 صفحات تک مضمون آپ لکھیں۔ یہ آپ کی سپیڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ صفحات لکھیں تاکہ آپ کے زیادہ سے زیادہ مضمون میں نمبر آئیں۔ اور سوال نمبر 7 آخری سوال ہے، اس میں خط یا آپ بیتی آ سکتی ہے، لیکن یہ طالب علم کے لیے اس کی چوائس نہیں ہوتی، یہ پیپر بنانے والے کے لیے اس کی چوائس ہے۔ اگر اس کا دل کرے گا خط کو تو وہ خط دے گا، اگر اس کا دل کرے گا آپ بیتی کو تو وہ آپ بیتی دے گا۔ ان دونوں میں سے ایک سوال آئے گا، یا خط یا آپ بیتی، اور یہ 10 نمبر کا سوال ہے۔ اگر آپ کو خط آئے گا تو آپ خط کو 1.5 صفحے کا لکھ سکتے ہیں، اور خط کا جو سوال ہے یہ کوشش کریں آپ کے 10 منٹ میں یہ خط آپ لکھ لیں۔ 1.5 صفحے کا خط آپ لکھ سکتے ہیں اور 10 منٹ میں آپ خط لکھ لیں۔ اور کرسی اگر آ جاتی ہے، آپ بیتی آ جاتی ہے، تو آپ بیتی 3 صفحات کی لکھیں گے، اس میں واقعات میں ربط ہونا چاہیے۔ آپ بیتی کو ماضی میں لکھا جاتا ہے، اور اس کو بھی آپ نے 20 سے 25 منٹ میں اس سوال کو کر لینا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اگر آپ اردو کے پرچے میں زیادہ سے زیادہ نمبر لینا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم مینجمنٹ اور پیپر پریزنٹیشن کے بغیر ممکن نہیں۔ شروع سے ہی اپنے قلم کی رفتار تیز رکھیں، اور انشاءاللہ اگر آپ ٹائم مینجمنٹ اور پیپر پریزنٹیشن کا خیال کریں گے تو آپ اردو میں زیادہ سے زیادہ نمبر لے سکتے ہیں۔ شکریہ۔